नाम की शुक्रगुजारी करते हैं। आमीन आमीन। खुदा जो कि भला है और अपनी बरकतें अपनी नेमतें हमें हर वक्त अता करता है। आमीन आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आइए कलाम खुदा में से आज चंद एक बातें अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए हम सीखेंगे कि खुदा का कलाम जो कि हमारे लिए है, खुदा के कलाम में से आज हम देखेंगे ज़बूर 116 और उसकी आयत नंबर 12। कलाम खुदा में से जिसने निकाल लिया है कहे आमीन। आमीन। जी पढ़ने में रहनुमाई कीजिएगा। खुदावंद की सब नेमतें जो मुझे मिली मैं उनके एवज में उसे क्या दूं। खुदावंद के पाक कलाम के पर खुदावंद की खास बरकत। सबके आमीन। आमीन। सब लोग बैठ जाएं, तशरीफ रखें, सब लोग बैठ जाएं। खुदा का बंदा ज़बूर नवीस ये बात लिखता है, कहता है खुदावंद की सब नेमतें जो मुझे मिली मैं उनके एवज में उसे क्या दूं। आमीन। आमीन। अब हमारी जिंदगी में भी खुदा बहुत सारी नेमतें हमें देता है, बहुत सारी बरकत खुदा हमें देता है। बहुत सारे जो जिंदगी की नेमतें हैं, जो कुछ भी दुनिया में है, या आसमान की बरकतें, जमीन की बरकतें जो खुदा हमें देता है, हम उसके एवज में खुदा को क्या देते हैं। कलाम ये कहता है कि मैं इसके एवज, ज़बूर नवीस ये बात करता है कि मैं इसके एवज तुझे क्या दूं। जितनी बरकतें मुझे मिली हैं मैं इनके एवज क्या दूं। जितनी नेमतें मेरे पास हैं मैं इसके एवज तुझे क्या दूं। आमीन। तो मेरे अजीजों, कलाम खुदा में ये बात लिखी गई, और अगर हम दुनियावी तौर पर भी देखते हैं तो हम पिछले साल की बरकतें देखें हमारी जिंदगी में कितनी थी, उससे पिछले साल या अपनी पूरी जिंदगी में हम देखें कि खुदा ने भी कितनी नेमतों से माला माल किया है। औलाद की बरकत, घर की बरकत, और बहुत सारी बरकतें हैं, जॉब की, बिजनेस की, रुपए पैसे की। पहले हम क्या थे और उसके बाद हमारी जिंदगी में किस तरह चेंज आता रहा। ये बरकतें, ये नेमतें जब हम देखते हैं तो फिर उसके एवज हम देखते हैं कि खुदा को हम क्या दे सकते हैं। कलाम में लिखा गया खुदावंद की सब नेमतें जो मुझे मिली मैं उनके एवज उसे क्या दूं। हम खुदा को क्या दे सकते हैं? खुदा को हम कुछ नहीं देते, खुदा को हम कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि ये सारी बरकतें, नेमतें, सारी की सारी जो चीजें हैं हमारे पास, ये सारी खुदा की तरफ से हैं। आमीन। आज जो कुछ भी हमारे पास है खुदा ने अपना फजल हम पर किया, और आज उसकी सारी नेमतें, बरकतें हमारे पास हैं। हर बात में खुदा की शुक्रगुजारी किया करो। कलाम में ये लिखा है जो कुछ हमें मिलता है उसके लिए शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। खुदा का बंदा दाऊद हमें ये सिखा रहा है, कहते हैं कि मैं खुदा को क्या दे सकता हूं। हर बात में वो खुदा के हज़ूर दरख्वास्त करता है, खुदा की शुक्रगुजारी करता है, और कहते हैं कि मैं उसके इस केस में उसे क्या दे सकता हूं। और वो हमें सिखाना चाह रहा है कि अगर किसी दूसरे को बरकत मिलती है तो हमें इसके एवज जलना नहीं चाहिए। हमें इसके एवज जो है किसी की जो है जो वो उसके बारे में कोई बुरी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि ये बरकतें, ये नेमतें खुदा की तरफ से हैं, और खुदा जिसको चाहता है उसको ही देता है। आमीन। तो ये हमारी जो दाऊद की तरफ से ये एक पैगाम है, हमें ये पैगाम मिलता है कि हमारे अंदर से मंफी जो सोचे हैं वो खत्म होनी चाहिए, बल्कि हम दूसरों के लिए बरकत चाहेंगे तो खुदा हमें भी बरकत देगा। अगर हम दूसरों के लिए बरकत की दुआ नहीं करते तो फिर खुदा हमें भी बरकतों से जो है वो महरूम रखता है। खुदा वो बरकतें नहीं देता,
ہم کسی کے لیے برکت چاہیں گے تو خدا ہمیں بھی برکت دے گا. جب ہمارا دل پاک ہوگا نا تو ہم دوسروں کی سرفرازی سے چلیں گے نہیں. ہمارا دل پاک نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ہم اگر کوئی بڑھ رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، سرفرازی کر رہے ہیں تو ہم اس ترقی سرفرازی سے چلتے ہیں اور اس کے لیے بری باتیں بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جب آپ کا دل پاک ہوگا، جب آپ کا دل شکر گزاری سے بھرا ہوگا، جب آپ کے اندر خدا کا ڈر اور خوف ہوگا تو پھر آپ کسی دوسرے کو جو سرفرازی اس کو ملی ہے، جو ترقی کر رہا ہے، آپ اس کی ترقی سے خوش ہوں گے. آمین. ہلیلویا ہلیلویا. آئیے یسایہ کی کتاب اس کا 60 باب اور اس کے 18 آیت دیکھتے ہیں. یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 60 باب 60 verse number 18. ہلیلویا. اس میں یوں لکھا ہے، پھر کبھی تیرے ملک میں ظلم کا ذکر نہ ہوگا اور نہ تیری حدود کے اندر خرابی یا بربادی کا، بلکہ تو اپنی دیواروں کا نام نجات اور اپنے پھاٹکوں کا حمد رکھے گی. آمین. آمین. اب یہاں پر یسایہ نبی کی معرفت جو کلام ہم تک پہنچا ہے وہ یہ ہے، پھر کبھی تیرے ملک میں ظلم کا ذکر نہیں ہوگا. یعنی کہ ظلم جو ہوتے ہیں، جو ہم پہ پریشانیاں آتی ہیں، جو پرابلمز آتی ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں نا تو پھر ان چیزوں سے ہم دور رہیں گے، ان کا ذکر بھی نہیں ہوگا اور نہ تیری حدود کے اندر کبھی خرابی یا بربادی ہوگی. ہمارے بچے، ہماری خاندان، ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ کیوں بربادی اور خرابی کی طرف ہے؟ وہ کیوں کامیاب نہیں ہو رہی؟ وہ کیوں جو ہے خدا سے جو ہے وہ دور ہے؟ جس کی وجہ سے وہ بربادی میں بھی ہے اور خرابی میں بھی ہے، کامیابی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ خدا سے دور ہے. اور یسایہ نبی یہ کہتا ہے کہ تیرے ملک میں کبھی اس بات کا، نہ اس ظلم کا کبھی ذکر بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی تیرے اندر کبھی خرابی یا بربادی ہوگی. کیوں؟ بلکہ تو اپنی دیواروں کا نام کیا رکھنا؟ نجات رکھنا. ہمارے جو گھر کی دیواریں ہیں، ہمارے گھر کے جو پھاٹک ہیں، ہم ان دیواروں پر کبھی ہاتھ رکھ کے دعا نہیں کرتے، کبھی پھاٹکوں کے لیے ہم دعا نہیں کرتے، اپنے در و دیوار کے لیے ہم دعا نہیں کرتے کہ خدا ہمارے دروازوں کو پاک اور مقدس کر دے. مصر کے اندر سے جب بنی اسرائیل قوم نکلی تو خدا نے کیوں کہا کہ بڑے کا خون جو ہے وہ چوکٹوں پہ لگانا، جس چوکٹ پہ خون لگا ہوگا اس کے آگے سے جو موت کا فرشتہ ہے وہ گزر جائے گا اور اس گھر میں موت نہیں ہوگی. آمین. جس گھر کے چوکٹوں پر بڑے کا خون لگ جائے گا، یسوع کا خون لگ جائے گا، اس گھر میں کبھی نہ بربادی ہوگی نہ کبھی خرابی ہوگی. آمین. لیکن اگر ہماری چوکٹوں پہ بڑے کا خون ہی نہیں ہے تو پھر بربادی بھی ہے اور خرابی بھی ہے، پرابلم بھی ہے. ہمارے بچے نشے میں بھی ہیں، ہمارے بچے بری راہوں پر بھی ہیں، ہمارے گھرانے جو ہیں وہ بھی پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، پرابلم میں ہے. اور اگر ہمارے چوکٹوں پہ بھرے کا خون ہے تو پھر ہم بربادی سے بھی بچ جائیں گے اور پریشانیوں سے بھی بچ جائیں گے. آمین. اور پھر لکھا گیا کہ دیواروں کا نام نجات اور اپنے پھاٹکوں کا حمد رکھے گی. کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ ہم تو کرتے نہیں ہیں خدا کی، بلکہ گھروں کے اندر موبائل چل رہے ہوتے ہیں، ٹی وی لگے ہوتے ہیں اور یعنی کہ مختلف قسم کے چینل چل رہے ہوتے ہیں. ہمارے گھروں کے اندر حمد نہیں ہوتی، خدا کے نام کو جلال نہیں دیتے. ہم 24 گھنٹے میں آپ میرا خیال ہے کم سے کم آپ 18 گھنٹے موبائل یوز کرتے ہیں اور جو 2-4 گھنٹے آپ سوتے ہیں صرف اس وقت ہی وہ موبائل کو ریسٹ ملتی ہے. یہ تو آپ فل ٹائم موبائل یوز کرتے ہیں. اور جب آپ موبائل یوز کریں گے تو پھر حمد کی آواز کہاں سے آئے گی؟ کیونکہ آپ تو موبائل میں ہی
ڈپ ہیں, پھنسے ہوئے ہیں. تو میرے عزیزو, ان چیزوں سے خدا ہمیں کیا کرتا ہے؟ نکالنا چاہتا ہے. ان چیزوں سے خدا ہمیں دور کرنا چاہتا ہے کہ آپ حمد کریں, آپ خدا کی ستائش کریں, آپ خدا کے نام کو جلال دیں. موبائل یوز کرنا بری بات نہیں ہے, موبائل یوز کریں لیکن اس کے کچھ ایٹیکیٹس رکھیں, اس کا طریقہ کار رکھیں. آپ خدا کو ٹائم دیں. آپ کے موبائل کے اندر پرستش ہے, آپ کے موبائل کے اندر میسیج ہے, آپ کلام سنیں, آپ خدا کے نام کو جلا دیں. ٹھیک ہے, سوشل میڈیا آپ اس کو بھی یوز کریں لیکن اتنا زیادہ یوز کریں کہ آپ اس کے ہی ہو جائیں, کہ آپ خدا سے دور ہو جائیں, آپ خدا کو ہی بھول جائیں, آپ کے اندر خدا کی کوئی بات ہی نہ ہو. آپ دنیا داری کو پروموٹ کرتے رہتے ہیں لیکن آپ خدا کو پروموٹ نہیں کرتے. تو میرے عزیزو, خدا ہمیں اس بات کے لیے پیغام دیتا ہے کہ تیرے دیواروں کا نام نجات ہونا چاہیے. اور نجات کس کے وسیلہ سے ہے؟ تو یسوع کے لیے تعریف جا سکتے ہیں. خدا تو کہتا ہے کہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی کیا کرو؟ اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کرو. آپ اپنے دشمنوں کے لیے جب دعا کریں گے تو خدا آپ کی فیور میں ہوگا, کیونکہ ہم دوسروں کے لیے برا ہی سوچتے رہتے ہیں. ہم اپنے دشمنوں کے لیے بھی برا ہی سوچتے ہیں, لیکن جب آپ اپنے دشمنوں کے لیے اچھا سوچیں گے تو خدا جو ہے آپ کے لیے بہت کچھ کر دے گا. آمین. یسوع ہماری قوت ہے اور وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا. یسوع کبھی نہیں چاہتا کہ میرے لوگ اکیلے رہیں, تنہا رہیں, پریشانی میں رہیں, پرابلم میں رہیں, بلکہ یسوع چاہتا ہے کہ میرے لوگ مشکلاتوں سے نکلیں. کلام میں لکھا گیا کہ میں تجھے ہرگز دستبردار نہ کروں گا. آمین. اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا. کہتا ہے نہ تو میں تجھے دستبردار کروں گا اور نہ ہی تجھے چھوڑوں گا, بلکہ خدا چاہتا ہے کہ میرے لوگ جو ہیں وہ میری حضوری میں رہیں اور وہ تنگی میں, مشکلات میں, پریشانیوں میں, مصیبتوں میں وہ ہمارے ساتھ ہیں. تو اس کا نام ایمینوئل رکھنا, جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے. تو کبھی نہیں ہوا کہ خدا ہمارے ساتھ نہ ہو. وہ ہر وقت, ہر مشکل میں, ہم گیت بھی گاتے ہیں, ہر مشکل میں یسوع ہمارے ساتھ ہے, وہ ہمارے ساتھ ہے, وہ ہماری ہر مشکل میں وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. تو اس لیے میرے عزیزو, خدا کی حضوری میں رہیں. یسایہ 51 چیپٹر دیکھیں گے اور اس کی 12ویں آیت, چیپٹر نمبر 51 اور ورس نمبر 12, یہ پڑھیے گا. اس میں یہ لکھا ہے, تم کو تسلی دینے والا میں ہی ہوں. آمین. آمین. تم کو تسلی دینے والا میں ہی ہوں. کون کہہ رہے ہیں؟ خدا کہتے ہیں تم کو تسلی دینے والا میں ہی ہوں. ہر بات میں خدا میں کیا کرتا ہے؟ تسلی دیتا ہے. ہم مصیبت میں آ جاتے ہیں, پریشانی میں آ جاتے ہیں, کسی بھی مشکلات میں آ جاتے ہیں تو خدا میں کیا کرتا ہے؟ تسلی دیتا ہے. خدا ہماری تسلیوں کو بحال کرتا ہے. مشکلاتوں میں بھی وہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمیں تسلی دیتا ہے. پرابلم کوئی بھی ہو, خدا ہمارے دل میں یہ بات ڈالتا ہے, کوئی بات نہیں, یہ مشکل چلی جائے گی. ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے, روشنی نکلتی ہے اور ہم اس صبح کے انتظار میں رہتے ہیں. رات ہمیشہ نہیں رہتی, اندھیرا ہمیشہ نہیں رہتا, اور اندھیروں پہ غالب آنے والا صرف ایک ہی ہے اور وہ ہمارا یسوع ناصری ہے, کیونکہ وہ نوروں کا باپ ہے. زبور 130 پڑھیں گے, زبور 130 اس کی 5ویں ہے. اس میں لکھا گیا, میں خداوند کا انتظار کرتا ہوں, میری جان منتظر ہے اور مجھے اس کے کلام پر اعتماد ہے. آمین. زبور نویس کی بات ہے, کہتا ہے میں خداوند کا کیا کرتا ہوں؟ انتظار کرتا ہوں. جب ہم خدا کا انتظار کریں گے نا تو خدا ہمارے پاس آئے گا اور پوچھے گا, میرے بیٹے میری بیٹی بتا تجھے کیا چاہیے.
تو پھر ہم اپنے دل کا حال اپنے خدا کے آگے بیان کریں گے, پیش کریں گے, تو پھر وہ ہماری جانوں کو کیا کرے گا؟ بحال کر دے گا. میری جان منتظر ہے اور مجھے اس کے کلام پر اعتماد ہے. تیرا کلام میری راہ کے لیے روشنی اور میرے قدموں کے لیے چراغ ہے. خدا کا کلام ہماری راہ کے لیے روشنی ہے. اور جب خدا کے کلام پر اعتماد ہوگا, جب خدا کے کلام پر ہمارا ایمان ہوگا, ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے, سننا مسیح کے کلام سے, جب کلام پر ایمان ہوگا تو پھر ہم برکت پائیں گے اور کثرت کی برکت پائیں گے. آمین. سو میرے عزیزو, ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. خدا کا کلام ہی ہماری نجات ہے. خدا کے کلام کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں. زبور 18 پڑھے نا, تو اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے, کیونکہ میں خداوند کی راہوں پر چلتا ہوں اور شرارت سے اپنے خدا سے الگ نہ ہوا. تب میں خداوند کی راہوں پر چلتا ہوں, میں خداوند کی راہوں پر چلتا ہوں, اور شرارت جو ہے نا وہ کبھی مجھے خدا سے الگ نہیں کر سکتی. شریر لوگ جو ہیں, جتنے مرضی شریر ہوں, وہ جس طرح کے مرضی منصوبے باندھیں, وہ ہمیں خدا سے دور نہیں کر سکتے. ہمیں آج تک پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے. ہم اس بات پہ کبھی غور ہی نہیں کرتے. ہمارا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ ابلیس ہے, اور اس ابلیس پر غالب آنے کے لیے ہمیں خدا کے قدموں میں آنے کی ضرورت ہے. جب خدا کے قدموں میں آئیں گے تو پھر ہم ابلیس کا مقابلہ کریں گے. کلام میں لکھا گیا, تم ابلیس کا مقابلہ کرو گے اور وہ تمہارے آگے سے بھاگ جائے گا. ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہمارا دشمن کون ہے. ہمارا دشمن تو سب سے بڑا ابلیس ہے. ہم اپنے بچوں کو, اپنے خاندان کو, اپنے خاندان کے لوگوں کو ہی سمجھ رہے تھے کہ یہی ہمارے دشمن ہے, لیکن ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ ابلیس ہے, جو ہمارے خاندانوں کے اندر, ہمارے لوگوں کے اندر وہ تفرقے ڈال دیتا ہے, وہ پرابلمز کھڑی کر دیتا ہے, اور ہم اس بات کو سمجھ ہی نہیں پاتے. اس لیے سب سے پہلا جو کام ہے, اس ابلیس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس دشمن کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس پر غالب آنے کی ضرورت ہے. جب ہم اس پر غالب آ جائیں گے تو پھر سمجھیں کہ ہمارے گھرانوں میں بھی برکت آ جائے گی. امثال 10 باب اس کی 20ویں آیت پڑھے نا, اس میں لکھا ہے, صادق کی زبان خالص چاندی کی ہے, شریروں کے دل بے قدر ہیں. صادق جو لوگ ہیں نا, ان کی زبان خالص چاندی کی ہے. خالص چاندی یعنی کہ وہ ایماندار لوگ ہیں, وہ سچے لوگ ہیں. دعا کرنے والا کبھی جھوٹ نہیں بولتا. دعا کرنے والا جو ہے وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کی جو ہے وہ فیور میں رہتا ہے, وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ بہتر سوچتا ہے. دعا کرنے والا کبھی دعا میں کسی کے لیے برائی نہیں کرتا. دعا کرنے والا ہمیشہ اپنے لوگوں کے لیے سرفرازی کی دعا کرتا ہے. آمین. کلام میں ہم اکثر یہ بات بھی دیکھتے ہیں کہ جو روح القدس سے بھرا ہوا شخص ہے وہ لالچی نہیں ہوتا. روح القدس سے بھرا ہوا شخص کبھی لالچی نہیں ہوتا, اس کے اندر لالچ نہیں ہوتا کہ مجھے یہ چیز مل جائے گی, میں اس کی جو چیز ہے وہ بھی مجھے مل جائے. لالچ نہیں رکھتا, کیونکہ اس کے اندر خدا کا روح ہے اور خدا اسے سرفراز کرتا ہے, بلکہ وہ دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنتا ہے. کلام میں کیا لکھا گیا, دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے. اور جو ایماندار لوگ ہیں نا, جو سچے لوگ ہیں, جو رحم دل ہیں, وہ دوسروں کی ہمیشہ بھلائی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. وہ دوسروں کے لیے کچھ نہ کچھ ہیلپ کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کلام یہ لکھا ہے کہ دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے. اگر ہم دیں گے تو ہمارا خدا ہمیں اور دے گا. تو اس لیے ہم اس بات پر غور کریں کہ شریر جو ہے ہم نے ان سے بچنا ہے, اور صادق کی زبان خالص چاندی کی ہے. صادق ایماندار ہم نے بننا ہے, ایماندار بننا ہے, سچے بننا ہے, راست باز بننا ہے, تاکہ ہماری زبان سے جو الفاظ نکلے وہ دوسروں کے لیے بابرکت ہوں. آمین. شریروں کے دل جو ہے وہ بے قدرے ہیں,
جو شرارت کرتے ہیں وہ ہمیشہ، آپ شریر آدمی کو دیکھیں، آپ کے گھر میں کوئی شریر آدمی آ جائے تو وہ جب آپ کے گھر سے ہو کے چلا جائے گا تو آپ کے گھر میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. وہ بات ہی کچھ ایسی کر جائے گا کہ آپ کے گھر کے اندر تو فرقے پڑ جائیں گے. شریر آدمی سے بچنا ہے. ایسے لوگوں کو گھر میں داخل ہونے دیں کہ آپ کے لیے جو برکت کا باعث نہ ہو. ایسے لوگوں سے بچیں کہ شریر لوگ آپ کے گھر کے اندر تو فرقے نہ ڈالنے پائیں. کیونکہ شریر تو کبھی نہیں چاہتا کہ خاندان اگر کوئی اچھے طریقے سے چل رہا ہے تو وہ اچھے طریقے سے چلے. شریر تو شرارت کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے. وہ شرارت کرتا ہے. اور شرارت کہتے ہیں نا کہ ایک تیلی جڑی پورے جنگل نو اگ لا دیتی ہے. دنیاوی مثال ہے نا، ایک ماچس کی تیلی جلا کر جنگل میں پھینک دیں اور پورے جنگل کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے. تو ہم نے اس تیلی سے بچنا ہے، ہم نے اس آگ سے بچنا ہے، ہم نے اس شریر سے بچنا ہے تاکہ وہ ہمارے گھر کو، ہمارے خاندانوں کو جلا نہ سکے. ہمارے خاندانوں کے اندر کوئی تفرقے نہ پڑے، ہمارے خاندانوں کے اندر کوئی جدائیاں نہ ہوں، بلکہ جب آپ مل کر رہیں گے تو آپ ایک دوسرے کے لیے بابرکت لوگ ہیں. آمین. جب آپ مل کر رہیں گے تو آپ دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث بنیں گے. خدا کبھی نہیں چاہتا کہ لوگ جدا ہوں، الگ ہوں، بلکہ خدا تو جوڑتا ہے، خدا تو اکٹھا کرتا ہے. خدا تو کہتا ہے مل کر رہیں. 120 کی جماعت مل کر دعا کر رہی تھی، اور جب وہ دعا کر رہے تھے تو دیکھیں اس کے بعد کتنے لوگ ان کے ساتھ جڑ گئے. کیونکہ خدا جوڑتا ہے، خدا الگ نہیں کرتا. آمین. تو جب ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے گی نا تو پھر کبھی بھی خاندانوں کے اندر نہ تو جدائیاں ہوں گی اور نہ ہی کبھی تفرقے پڑیں گے. آمین. ہلیلویا. سو میرے عزیزو، آج کا جو خوبصورت کلام ہے نا وہ یہ ہے کہ خدا کی نعمتوں کی ہم نے قدر کرنی ہے. خدا نے کتنی نعمتوں سے ہمیں مالا مال کیا ہے، خدا نے کتنی برکتیں ہمیں دی ہیں. خدا نے ہمیں اولاد کی برکت دی، گھر کی برکت دی، اور جتنی برکتیں ہیں ان پر غور کریں تو خدا کی شکر گزاری کرنے والے بن جائیں، خدا کے آگے جھکنے والے بن جائیں، اس کے حضوری میں آ جائیں اور ان ساری نعمتوں کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں. جب آپ شکر گزاری کریں گے تو خدا آپ کو اور زیادہ بلس کرے گا، خدا آپ کو اور زیادہ برکت پر برکت دیتا جائے گا. سو میرے عزیزو، آج کا خوبصورت پیغام یہی ہے کہ ہم نے اس بات پہ غور کرنا ہے اور اس بات کو کبھی بھی جو ہے اپنے دل سے نہیں نکالنا. دوسروں کے لیے برکت کی دعا کریں، خدا آپ کو اور زیادہ سرفراز کرے گا. خدا اس کام کو سے ہم سے